शहर में चीनी माफिया बेलगाम हो चुकी है। चीनी की डबल सेंचुरी हो चुकी है और सरकारी रेट पर मिलना ख्वाब है। आवाम की दहाइयों के बावजूद चीनी की कीमतें कम नहीं हो सकी। शहर में चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। आवाम की अरबाबे इख्तियार से नोटिस लेने की अपील सामने आई है। आपको बताएं कि चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहर में चीनी माफिया बेलगाम है और चीनी की डबल सेंचुरी होगी। सरकारी रेट पर मिलना ख्वाब बन चुका। आवाम की दहाइयों के बावजूद चीनी की कीमतें कम नहीं हुई। शहर में चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। आवाम की अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की गई है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल को खाली कराने का फैसला। अस्पताल को कुछ दिनों में खाली करवा लिया जाएगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमारत मकदूश है। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि नई इमारत तामीर की जाएगी। पंजाब हुकूमत शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलतें देने के लिए पुराने अस्पतालों पर भी तवज्जो दे रही है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की भी सुनी गई और हुकूमत ने इसकी इमारत को गिराकर असर नौ तामीर करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी का कहना है कि अस्पताल को आर्जी तौर पर 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करेंगे। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा और उसको खाली करने के लिए जो है वो चूँकि एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की एक टीम जो है उसने उसको विज़िट किया था और उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये अब मखदूश हालत में है, इसके साथ रिस्क नहीं लिए जा सकते। वज़ीर इत्तलात व सकाफत ने मजीद कहा कि 3 यूनिट में से एक को शादरा टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि अस्पताल के बकिया 2 यूनिट्स को दूसरे अस्पतालों में वक्ती तौर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस अस्पताल के 3 यूनिट जो है उनमें से एक यूनिट को शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट अस्पताल यकी गेट जो है उसमें जाएगा एक यूनिट और तीसरा जो है वो लेडी एचएसएन अस्पताल जो है उसमें आर्जी तौर पर इन 3 यूनिट्स को शिफ्ट किया जाएगा जब तक नई बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बुखारी ने बताया कि 7 अरब 60 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट 235 बिस्तरों पर मुश्तमिल नया कॉम्प्लेक्स होगा, जहां सेहत की जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। उन्होंने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के हवाले से बताया कि 1.5 साल में कैंसर अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। बारिशों से तरक्याती कामों वाले इलाकों में मसला पेश आया है और इस हवाले से जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो ये तमाम शिफ्टिंग का जो मरहला है उसको ओवरसी करेगी ताकि देखा जाए किस किस अस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी मौजूद नहीं है, बिकॉज़ ये अब स्पेसिफिकली जो है वो ख़वातीन और जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसके हवाले से उसको वो करना होगा। तो एक ब्लॉक या कोई एक यूनिट उसको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व सकाफत ने कहा कि हर गली मोहल्ला में सीवरेज डालना मुश्किल होता है। बारिश में इंतजामिया घर सोती हुई नजर नहीं आई, बल्कि वजीर हो या चीफ सेक्रेटरी पंजाब सब फील्ड में नजर आए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज लाहौर पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली से मुलाकात करेंगे। आज दिन भर उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, उस्मान खादिम से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज शाम 4:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। इस हवाले से जो पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली हैं और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन है वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं 4:30 बजे। शादरा टूल प्लाजा पे ये पहुंचेंगे। शादरा पे मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे अली अमीन गंडापुर, जिसके बाद एक फार्म हाउस के ऊपर एशाइये का एहतमाम किया गया है। अरकान पंजाब असेंबली पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले इस एशाइये में शरीक होंगे। अली अमीन गंडापुर की काबीना के जो अरकान है खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस एशाइये के दौरान ही एक मुश्तरका इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो अरकान असेंबली है उनका मुश्तरका इजलास भी होगा, जिससे खिताब भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI की रिहाई के हवाले से तहरीक का जो बाकायदा आगाज है उसका ऐलान भी आज इसी एशाइये के मौके पे अली अमीन गंडापुर की जानिब से किया जाएगा और आइंदा का लाहे अमल भी अली अमीन गंडापुर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अरकान असेंबली को देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो आपका। रेलवे माली साल 2024-25 का इख्तिताम। रेलवे हेडक्वार्टर आमदनी का अपना ही हदफ पूरा करने में नाकाम। रेलवे आमदनी हदफ 16 अरब 61 करोड़ कम आमदनी रिकॉर्ड की गई है। इसकी क्या वजूहात है, सईद अहमद सईद से जानेंगे, बताइएगा। महकमा रेलवे माली साल 2024-25 का अख्ताम है वो हो चुका है और रेलवे हेडक्वार्टर जो है
وہ آمدنی کا اپنا ہی دیا ہوا ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر نے اس والے سے ایک رپورٹ ہے وہ مرتب کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ریلوے کو جو ہے وہ مجموعی طور پر مالی سال 2024-25 کے اختتام کے اوپر جو آمدنی ہے اس سے تقریباً ہدف سے جو ہے 16 ارب 61 کروڑ روپے کم آمدنی ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ریلوے کو 1 ارب 10 ارب روپے کا ہدف تھا وہ دیا گیا تھا، لیکن ریلوے حکام نے متعدد بار جو کرایوں میں اضافہ کیا اس کے باوجود ریلوے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آمدنی کا ہدف ہے اپنا ہدف جو ہے وہ پورا کرنے میں ناکام ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور اعداد و شمار کے مطابق ریلوے کو جو ہے مجموعی طور پر 93 ارب 38 کروڑ روپے آمدنی ہے وہ ایک سال کے دوران ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے مسافر گوڈس اور جو سنڈری قیمت میں جو آمدنی ہے وہ کم حاصل ہے وہ ہوئی ہے، جبکہ مالی سال کے دوران مسافروں کی قیمت میں 56 ارب 11 کروڑ روپے آمدنی کا ہدف ہے وہ دیا گیا تھا، لیکن ریلوے نے صرف 48 ارب 90 کروڑ روپے ہے وہ حاصل کیا ہے، جبکہ گڈ سیکٹر کی قیمت میں ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ 35 ارب 25 کروڑ روپے کا ہدف تھا وہ ایک سال کے دوران وہ دیا گیا تھا، لیکن ریلوے ہیڈ کوارٹر نے ایک سال کے دوران 31 ارب 72 کروڑ روپے آمدنی ہے وہ صرف حاصل کی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے حکام کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اور آئے روز ٹرینوں میں حادثات، ٹرینوں کو گھنٹوں تہی کا شکار ہونا اور مختلف وجوہات کی وجہ سے جو مسافروں کا عدم اعتماد تھا ریلوے کے اوپر وہ بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے آمدنی ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکی جو کہ ہدف دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ کا۔ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کی سہولیات جیلوں میں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندی سے جہاں عام شہری متاثر ہوئے ہیں، وہیں 65,000 سے زائد قیدی بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ کی جیلوں میں موجود یوٹیلیٹی سٹورز میں سپلائی اور ترسیل بند کر دی گئی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے اشیاء ضروریہ کے لیے ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا گیا تھا۔ ٹھیکیداری نظام ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز تمام جیلوں میں قائم کیے گئے تھے۔ جیلوں میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز سے قیدی سبسڈائز ریٹس پر اشیاء ضروریہ خرید رہے تھے۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے باعث جیل حکام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے میکینزم تیار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں 3 DIGs اور سپرنٹینڈنٹس شامل ہیں۔ کمیٹی میکینزم تیار کر کے اپنی سفارشات محکمہ داخلہ کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پرائیویٹ چین ٹھیکیداری نظام اور پریزن فاؤنڈیشن کے لیے بزنس ماڈل کے طور پہ تجویز دے گی۔ کیمپ جیل میں گروسری سٹورز کی پرائیویٹ چین سے عارضی کانٹریکٹ کر کے سامان کی فراہمی شروع کی گئی ہے۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے نیا سسٹم کیا رائج کیا جائے۔ اب آ کر موسم کے حوالے سے تو شہر میں حبس برقرار ہے، تپش میں شدت محسوس کی جانے لگی ہے۔ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ مزید موسم کا احوال جان لیں گے کومل اسلم سے۔ کومل بتائیے گا۔ کی موسم کی بات کی جائے تو لاہور شہر کے مختلف مقامات پر ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے بتحال جاری ہے، لیکن باوجود اس کے موسم میں رتے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ گھٹن اور حبس کا راج ہے بھی محسوس کی جا رہی ہے، عجیب سی چبھن محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، خاص طور پہ وہ افراد جن کو استھما کا پرابلم ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں محدود رہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں تاکہ ان کی صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات نہ پڑیں۔ وہیں اگر ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں بارشوں سے متعلق امکانات موجود ہیں۔ 17 جولائی تک وقفے سے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی کہیں تیز کہیں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش برسنے کے حوالے سے جو ہے وہ امکانات بتائے جا رہے ہیں، لہٰذا ضلع انتظامیہ کو اس بار الرٹ رہنے کے حوالے سے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہدایات کی جا رہی ہیں تاکہ شہری جو ہے وہ پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ بہت شکریہ کومل اسلم آپ کا۔ پاکستان کی عالمی ساکھ بچانے کے لیے غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو لاہور سمیت ملک بھر میں کارروائی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے عرفان ملک سے، بتائیے گا۔ بتائیں لاہور سمیت ملک بھر کے اندر جو کال سینٹر ہیں غیر قانونی طور پہ ورکنگ کرنے والے، ان کے خلاف شکنجہ سخت کیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو بھی کال سینٹر جو ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بیرون ملک میں یا پاکستان کے اندر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مختلف پونجی سکیمز کی طرز کے اوپر یا ان کا ڈیٹا چوری کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، تو اس کے اوپر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے
کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. اس میں آپ کو بتائیں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر جو افسران ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں سرفراز چودھری جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں وہ وفاقی حکومت کو رپورٹ کریں گے ان کریک ڈاؤن کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ حالیہ چند دنوں میں دیکھا جائے تو لاہور، گجرات، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے اندر جو بڑے پیمانے کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور کال سینٹر سے جو ملکی اور غیر ملکی افراد کو جو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کا جو ڈیٹا چوری کرتے تھے اکاؤنٹس کا یا ان کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈز کا، تو اس کو چوری کرنے کے بعد ان اکاؤنٹس کی مدد سے اور ان کارڈز کی مدد سے بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ یہ فراڈ کرتے تھے. اور یہ کارڈ کا ڈیٹا بھی انہی لوگوں کا تھا، بیرون ملک کے لوگوں کا ڈیٹا یہاں پہ چوری کیا جا رہا تھا، جس کے اوپر جہاں پہ ایف بی آئی بھی حرکت میں آئی. ایف بی آئی کی طرف سے بھی پوائنٹیشن کی گئی تھی اور اب وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہ کریک ڈاؤن کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا اور تمام جو غیر قانونی طور پہ چلنے والے کال سینٹر ہیں ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کا آغاز کرتے ہوئے ان کے خلاف گرفتاریاں اور پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج شروع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کا عوام دوست ریڑھی منصوبہ عوام دشمن ثابت ہونے لگا. غریب آدمی کے لیے ماڈل ریڑھی کا حصول مشن امپاسبل بن گیا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن ریگولیشن برانچ کی بد انتظامی ریڑھی کے حصول کے لیے 1 ماہ کا انتظار اور طویل خواری مقدر بن چکی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے، بسام سلطان سے جانیں گے، بتائیے گا. وزیر اعلیٰ کا جو عوام دوست ریڑھی منصوبہ تھا وہ اب عوام دشمن جو ہے وہ ثابت ہونے لگا ہے، کیونکہ جو ریڑھی کا حصول ہے وہ مشن امپاسبل جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ریگولیشن برانچ ہے اس کے ذمے جو ہے وہ یہ ذمہ داری سپرد کی گئی تھی کہ جو شہری ہیں جہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جاتا ہے وہاں پر شہریوں کو جو ہے وہ ریڑھیاں فراہم کی جائیں تاکہ بآسانی جو ہے وہ ان کو ایک بہتر ذریعہ معاش بھی جو ہے وہ فراہم ہو سکے اور تجاوزات کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. لیکن اس وقت شہر کے بیشتر مقامات کے اوپر جو ریڑھیاں ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ریڑھیوں کا حصول اتنا مشکل ہے، ایک ماہ جو ہے وہ اس کے پروسیس میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو نہ صرف اپنے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرنے بلکہ یہاں پر 12 چکر لگانے سے بھی جو ہے وہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ محکمہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو ریگولیشن برانچ ہے اس کو چاہیے کہ ان معاملات کو جو ہے وہ آسان بنائے تاکہ غریب آدمی کے لیے ریڑھی کا حصول جو ہے وہ آسان بنایا جا سکے. بہت شکریہ بسام سلطان آپ کا. کابینہ کمیٹی برائے ڈینگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس ہوا. صوبائی وزرائے صحت خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. ویڈیو لنک کے ذریعے تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سی ای اوز، طبی ماہرین نے شرکت کی. صوبے بھر میں ڈینگی کی تازہ صورتحال اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیے جائیں. خواجہ عمران نذیر کی جانب سے بتایا گیا پاپولیشن ویلفیئر کلینکس کا سٹاف ہائی رسک ایریاز میں کڑی نگرانی کرے. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے. ڈینگی کے حوالے سے مزید محتاط اور متحرک رہنے کی بھی ضرورت ہے. تعمیراتی سائٹس پر پانی کھڑا نہ ہونے پر پائے گئے اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے یہ بتایا گیا. لاہور پولیس میں سزا اور جزا کا عمل جاری ہے. ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ہفتہ وار اردن روم کا دورہ کیا گیا. ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے 17 اپیلوں پر سماعت کی گئی ہے. قصوروار ثابت ہونے پر 7 اہلکاروں کو سزائیں سنا دی گئی. ڈی آئی جی آپریشنز نے 4 کی دوبارہ انکوائری، 4 سزاؤں میں کمی اور 2 کو بری کر دیا. ڈی آئی جی آپریشنز کے اہلکاروں کو ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دینے کا حکم جاری کیا گیا. سزا اور جزا کا نظام ہر آئے دن سخت کر رہے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس میں سزا اور جزا کا عمل جاری ہے. ڈی آئی جی آپریشنز کا پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں اہم دورہ کیا گیا ہے.